नौशीन के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में आंखें डालकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी ईमानदारी पर। अब देखता हूँ ये गुरूर कैसे टूटता है। नौशीन ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए नजरें फेर ली, मगर उसकी जबान वैसी ही तेज थी। तुम जैसे बुज़दिल सिर्फ औरतों पर हाथ उठा सकते हैं। बाहर आओ कभी, फिर दिखाऊं तुम्हें एक औरत की ताकत का असल मतलब। उसकी आंखों में दर्द से नमी आ गई थी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन लहजे में हिम्मत फिर भी थी। दिलावर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने नौशीन का चेहरा झटके से छोड़ा और कहकहा लगाकर बोला, बाहर। तुम बाहर निकलोगी तो सही, अगर मेरी बात मानकर चलोगी तो, वरना मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो, ताकि तुम्हारा गुरूर हर रोज हर पल मेरी नजरों के सामने मिट्टी में रुलता रहे। गुस्से में एक बार फिर से उसके बालों को मजबूती से झटका दिया। वो दर्द से कर्राह आई थी। दोनों की आंखों में नफरत, गुस्सा, चैलेंज था। मैं तुम जैसे शख्स पर थूकना भी पसंद नहीं करती। कुजा के तुम्हारी घटिया ऑफर को कबूल करो। इस जिल्लत से बेहतर है मेरी यही जिल्लत। नौशीन ने दांत पीसते हुए कहा, खुद को उसकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाने लगी। ये आदमी उसकी बर्दाश्त का आखिरी इम्तिहान था। दिलावर खान ने धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा और मुस्कुरा कर बोला, सच कहते हैं कुछ औरतें बिच्छू होती, जबान से डसती हैं, लेकिन एक दिन यही जबान गुत्ती जब मर्द अपने असल रंग दिखाता है। नौशीन ने तंज भरी हंसी हंसी। तुम्हारे जैसे घटिया मर्दों की असलियत तो मैंने बहुत करीब से देखी है। तुम भी एक ही सफ के किरदार, ताकतवर मगर कमजोर। दिलावर के चेहरे पर लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। इसके बाद वो आहिस्तगी से झुका, नौशीन की ठोड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। खुद को मुकम्मल उसकी गिरफ्त से छुड़वाया। यही फर्क है तुम में और मुझ में नौशीन। तुम कीचड़ में फंसकर भी खुद को पाकीज़ा समझती हो, जबकि मैं कीचड़ में रहकर उसे संभालने का फन जानता हूँ। नौशीन का चेहरा हित्तक के मारे सुर्ख हो गया। उसकी बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। अगर तुमने सोचा भी कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के सामने झुक जाऊंगी, तो तुमने मेरा गलत अंदाज़ा लगाया। मैं वो औरत हूँ जो इंसाफ के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर सकती है। उसकी आंखों में गुरूर था, हिम्मत थी। एक पल को दिलावर खान हैरान हुआ उसकी जुर्रत पर। ये पहली लड़की थी जो उससे डरती नहीं थी, उसके खिलाफ बोलने लगी थी। वो काफी मुतासिर हुआ था इससे। तो फिर कर लो कुर्बानी, दिलावर ने पीछे हटते हुए कहा। ये जेल, ये अंधेरे, ये भूख, सब तुम्हारे जज्बों को खा जाएंगे, और जब तुम कमजोर पड़ोगी तब मैं आऊंगा। तब फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन ताकत मेरी होगी। दरवाजा बंद हुआ, दिलावर चला गया और नौशीन तन्हा रह गई। वो खुद से बड़बड़ाई, दिलावर खान, तुमने जो जंग छेड़ी है इसमें खत्म मैं करूंगी। वही बैठकर वो रोने लगी। हिम्मत तो कर ली थी उसके खिलाफ आवाज उठाने की, पर अब अपने घर वालों के लिए परेशान थी। उस लम्हे बेख्तियार याद आया जब ये सब शुरू हुआ था। रात का वक्त था। न्यूज़ रूम में सिर्फ कंप्यूटर की टिक टिक और कुछ सहाफ़ियों की दबती आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। नौशीन अपनी कुर्सी पर बैठी आंखों में गुस्सा और जज्बा लिए मुसलसल टाइप कर रही थी। हेडलाइन, दिलावर खान शहर के सबसे बड़े मुजरिम का नकाब उतरने वाला है। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये ऐलान जंग है तुम जैसे मुजरिमों के खिलाफ। वो बड़बड़ाई जिसे स्क्रीन पर अल्फाज नहीं, आग बरस रही हो। उसने पिछले कई दिनों में दिलावर खान के खिलाफ सबूत जमा किए थे। गैर कानूनी असलहे के सौदे, ज़मीनों पर कब्जे और बेगुनाह लोगों पर जुल्म की वीडियोस, जिन्हें देखकर एक आम इंसान का दिल दहल जाए। नौशीन ने वो तमाम मवाद चैनल के चीफ एडिटर को दिया, जिन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कहा, नौशीन तुम जानती हो दिलावर खान कौन है। वो मीडिया वालों को खरीदता नहीं, सीधा दफन कर देता है। चीफ ने डरते हुए कहा था। उसका कोई इरादा नहीं था उसके खिलाफ जाने का, अंजाम जानता था, इसीलिए खुद को मरने से कैसे बचाना था वही कर रहा था। जबकि नौशीन अपनी मौत को खुद दावत दे रही थी, तो फिर उसे डरना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं न बिकती हूँ और न झुकती हूँ। अगले ही दिन वो रिपोर्ट न्यूज़ पर चली। पूरी रात शहर में हलचल मच गई।
ہر جگہ صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، دلاور خان بے نقاب۔ پر کچھ گھنٹوں میں اس نیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ نوشین کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے جا کر تھانے میں رپورٹ لکھوائی، شاید یہاں سے کچھ مدد مل سکے، پر اسے الٹا سزا ہی ملی تھی۔ لیکن نوشین کو اندازہ نہیں تھا کہ سچ بولنے کی قیمت وہ خود بن جائے گی۔ اس کے ماں باپ نے لاکھ سمجھایا کہ وہ ان سب سے دور رہے، لیکن وہ نہیں مانی، ضدی جو ٹھہری۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی، اپنی دنیا میں خوش رہنے والی۔ ایک بھائی جو خود پڑھتا تھا، پر اس نے اپنے ایک قدم سے اپنے ساتھ سب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اگلی صبح نوشین جب نیوز روم میں داخل ہوئی تو پولیس وردی میں کچھ اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ نوشین افتخار، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ایک جھوٹی رپورٹ نشر کی ہے جس میں غیر تصدیق شدہ مواد شامل تھا۔ آپ کو تفتیش کے لیے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان میں سے ایک پولیس والا آگے بڑھ کر بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، نوشین نے غصے سے کہا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ ثبوت تو بعد میں دیکھے جائیں گے، ابھی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اور چند لمحوں کے بعد وہ صحافی جو سچ کی آواز بنی تھی، ایک قیدی بن کر کال کوٹری میں پہنچ چکی تھی۔ دروازہ بند ہوتے وقت دلاور خان کی آواز گونجی، خود کو شیرنی سمجھتی ہو؟ اب دیکھتا ہوں یہ جنگ تم کیسے جیتو گی نوشین۔ آج اگر وہ ہمت سے دلاور خان کے سامنے کھڑی تھی تو اسے بھی حیرت میں ڈال گئی کہ کوئی جو اس کے خلاف لڑ سکتا ہے ڈرتا نہیں ہے، پر اندر سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خوف تھا کہ اس کی وجہ سے گھر والوں کو نقصان نہ ہو۔ اب یہ تو اسے وقت بتائے گا کہ کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ دلاور خان کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک سنگ دل گینگسٹر، بے رحم، طاقتور، مگر وہ انسان اپنے جذباتوں کو چھپانا جانتا تھا۔ عورتوں کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن نوشین ایک ایسی عورت اس کے سامنے آئی تھی جو اسے چیلنج کر رہی تھی، اور یہ انداز اسے ذرا پسند آیا تھا۔ تھکاوٹ اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی، مگر حوصلہ اب بھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح مضبوط کھڑا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے، نہ کھانے کو کچھ ملا نہ آرام کو جگہ، مگر نوشین کا غرور، اس کی ضد اب بھی سلامت تھی۔ گھر والوں نے لاکھ کوشش کی اسے باہر نکالنے کی، پر جس نے اندر ڈالا تھا نکلوانے کی طاقت بھی اس کے پاس موجود تھی۔ ایک لمحے کو جیل کی چہل پہل رکی، بوٹوں کی ٹاپ ٹاپ اور سیکیورٹی کی بدلی ہوئی سنجیدگی نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا، دلاور خان اندر داخل ہوا، سیاہ سوٹ، ہاتھ میں جلتی سگریٹ اور آنکھوں میں وہی زہر بھری مسکراہٹ۔ تم میری بات مان لو نوشین، تمہیں 1 سیکنڈ میں یہاں سے نکال دوں گا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے سلاخوں کے قریب آیا اور دھواں اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ آج پھر اس کی حالت دیکھنے آیا تھا، جو تھکی ہوئی کمزور دکھائی دے رہی تھی، پر اسے دیکھ کر نہ جانے کہاں سے اس کے اندر ہمت آ گئی تھی۔ وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نوشین نے نفرت سے منہ موڑا، آنکھیں سکیڑی اور کہا، لگتا ہے میرا جواب ٹھیک سے سنا نہیں تھا اس دن، آج پھر آ گئے۔ کہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا مسٹر گینگسٹر؟ اس کے طنزیہ انداز پر دلاور نے ہلکا سا قہقہا لگایا، جیسے اسے اس کی ضد سے لذت مل رہی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تم بہت دلچسپ لڑکی ہو، اس نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے کچلا۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے ضدی لوگ جب جھکتے ہیں نا تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، مزہ آئے گا۔ اس کے کمزور چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا، پھر وہ گارڈز کو اشارہ کیا، دروازہ کھولو۔ نوشین چونکی، دل زور سے دھڑکا، یہ کیا کر رہا ہے؟ دلاور دروازے کے اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نوشین پیچھے ہٹی، مگر سلاخوں سے گھرا ہوا وہ چھوٹا سا قید خانہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ اس کا دل خوف سے لرزا تھا۔ تمہارا لمس بھی گناہ محسوس ہوتا ہے دلاور خان، دور رہو مجھ سے۔ نوشین کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لفظ مضبوط تھے۔ اس کے لبوں پر ایک پل کو عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچھی بات ہے، گناہ میں کبھی کبھی بہت خوبصورتی ہوتی ہے نوشین، تم ابھی نہیں سمجھو گے، پھر ملاقات ہوگی۔ اسے ایک طویل گہری نظر سے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسے لگا تھا یہ لڑکی 2 دن بھوکی پیاسی رہے گی تو خود پیچھے ہٹ جائے گی، پر یہ تو بہت ضدی نکلی۔ دروازہ بند ہوا، نوشین زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔
مگر وہ جانتی تھی یہ جنگ صرف سچ اور جھوٹ کی نہیں رہی، اب یہ دل اور غرور کے بیچ کی جنگ ہے۔ دلاور خان کے حکم پر نوشین کو جیل سے نکالا گیا، کسی کو خبر نہ ہو۔ نہ کوئی عدالتی حکم تھا، نہ کوئی قانونی کارروائی، بس رات کے پچھلے پہر ایک کال آئی اور نوشین کو ایک سیاہ گاڑی میں بٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ گاڑی کے اندر دلاور خان بیٹھا تھا، سگریٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ خوف سے زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ خوش ہو جاؤ، تم آزاد ہو نوشین۔ نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں میری زبان بند نہیں کروانی تھی؟ دلاور نے ایک تلخ سا کہکہا لگایا۔ زبان بند کرنے میں مزہ نہیں، مجھے دیکھنا ہے تم کیا کرتی ہو۔ جب تمہیں چھوٹ دے دی جائے تو لو، یہ موقع ہے، جو چاہو کرو، رپورٹ، ویڈیو، چینل پر چیخو چلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری ہمت کہاں تک ہے۔ وہ بالکل پرسکون تھا اور اس کا سکون نوشین کو بے چین کر گیا تھا۔ نوشین خاموشی سے گاڑی سے اتری، نہ شکریہ کہا نہ کوئی بات کی، بس ایک نگاہ ڈالی جو ایک واضح چیلنج تھی۔ چند دن بعد شہر کے نواحی علاقے میں ایک پرانی بند سی بلڈنگ تھی جہاں دلاور خان اور اس کے ساتھیوں کی ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ نوشین نے سب کچھ سنا تھا، وہ خبر اس کے ایک پرانے مخبر نے دی تھی جو دلاور کے ایک معمولی بندے کے ساتھ جڑا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہ بیٹھ سکی۔ گھر والوں کے لاکھ انکار پر سمجھانے پر بھی اسے کسی بھی حال میں دلاور خان سے پنگا لینا تھا تو لینا تھا۔ اسے یہ بات کہاں ہضم ہو رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ اتنی آسانی سے تو وہ چپ رہے گی، اس کے ڈر سے وہ چپکے سے بیک ڈور سے اندر داخل ہوئی، کیمرہ آن کر کے بیگ کے ہینڈل میں چھپا دیا۔ اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ خطرہ تھا، لیکن وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ اگلا سودا کراچی بندرگاہ سے ہوگا، اسلحے کا سامان رات 2 بجے لنگر انداز ہوگا۔ ایک آدمی خوف سے بولا، پولیس؟ پر اس کے انداز پر پرسکون تھا۔ فکر نہ کرو، سب اپنے بندے ہیں۔ نوشین نے ہر لفظ ریکارڈ کر لیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، پسینہ ماتھے پر تھا، لیکن ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے۔ تبھی ایک آواز گونجی۔ کیا کسی نے باہر کی آواز سنی؟ نوشین کا رنگ فخ ہو گیا، اس نے بیگ بند کیا، قدم پیچھے کھینچے اور دھیرے سے نکلنے لگی کہ اچانک ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ ہلکا سا کھلا اور اندر سے کسی نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ نوشین بھاگنا چاہتی تھی، مگر تبھی نوشین نے جیسے ہی قدم موڑا، زمین پر پڑی کٹی ہوئی لوہے کی سلاخ اس کے پیر کے نیچے آئی اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کا پاؤں مڑ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، وہ سنبھل نہ سکی، زمین پر بری طرح سے گر پڑی۔ آواز سن کر 2 گارڈز لپکے اور اگلے ہی لمحے اس کے گرد بازو کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ باؤں میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی تھی اور آنکھوں میں درد سے پانی جمع ہو چکا تھا۔ پھر اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی، مدھم روشنی میں وہی چہرہ ابھرا، دلاور خان، آنکھوں میں وہی چمک اور لبوں پر وہی خطرناک پرسکون سی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا نوشین کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے ٹکر نہ لو نوشین، مگر تم باز نہیں آئی۔ نوشین نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جتنا بھی ظلم کر لو، میں پھر بھی آواز اٹھاؤں گی، پھر ریکارڈنگ کروں گی، تب تک کروں گی جب تک تمہیں سزا نہ دلوا دوں۔ بے قصور لوگوں کو مجبور کرتے ہو، ان کا فائدہ اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خوف نہیں ہے خدا کا تمہارے اندر؟ نوشین نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نوشین کو اگر دنیا میں کسی سے شدید نفرت تھی تو دلاور خان تھا۔ پاؤں میں درد، آنکھوں میں نمی، پھر بھی ہمت تھی۔ سامنے اس کے دلاور نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ چپ، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہے نا، پھر بھی بولنے سے باز نہیں آؤ گی۔ اب یہ درد تمہیں یاد دلائے گا کہ دلاور خان کے خلاف جانا کیسا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیسے اس نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا، وہ اس وقت کتنے درد میں ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے نوشین کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ نوشین تڑپتے ہوئے خود کو اس سے دور کرنا چاہا، اس کے ہاتھوں کو دھکیلنے کی کوشش کی، پر وہ کان بند کیے اسے اٹھا کر آگے بڑھا۔ اس کی حرکت پر نوشین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ درد پاؤں میں شدید تھا، پھر بھی خود کو چھڑوانے کی جدوجہد جاری تھی۔ تم پہلے ہی گر چکی ہو نوشین، اب اٹھانے کا حق تو میرا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نوشین شدت سے رونے لگی، اس کی سسکیاں اس کے طنز میں دب گئی تھیں۔ اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، بس اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا
اور اپنے ساتھ لے چلا۔ دلاور خان اسے لے کر ایک خوبصورت گھر میں پہنچا۔ وہاں اس کا ایک خفیہ کمرہ تھا، ایک چھوٹا مگر مہنگا سا کمرہ، کسی قید خانے کی طرح نہیں مگر آزادی بھی نہیں۔ نوشین کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، لیکن دلاور کا چہرہ سرد اور بے رحم ہی تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی نرمی سے اٹھا کر اس کے درد کا احساس کرتا ہوا اسے یہاں تک لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، دوبارہ میرے قریب آئے تو جان لے لوں گی تمہاری۔ روتی ہوئی وہ چیخی تھی، بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی۔ دلاور خان نے بس ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ کانپتی ہوئی وہ جیسے اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ نوشین غصے سے اٹھنے کی کوشش کی پر درد اتنا شدید تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ غصے میں اسے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب تم میرے سامنے رہو گی، ہر پل ہر لمحہ، اور میں دیکھوں گا کب تمہاری ہمت جواب دیتی ہے۔ آرام کرو، فی الحال ضرورت ہے تمہیں۔ سرد لہجے میں بولتا ہوا وہ دروازے کی طرف مڑا اور پھر بغیر پیچھے دیکھے کہا، تم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن تم اب خود میرے سامنے ہو۔ سب سے اہم ثبوت بن کر دروازہ بند ہوا۔ نوشین خاموش بیٹھی رہی، درد سے کراتی رہی۔ تھوڑی دیر میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا، درد کی دوائی دی۔ وہ اب بھی ہارنے کو تیار نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوائی کے اثر سے وہ غنودگی میں چلی گئی، جبکہ اس بیچ بہت کوشش کی اس نے کہ یہاں سے بھاگ نکلے، پر پاؤں کے شدید درد نے اسے ہلنے تک نہیں دیا۔ کمرے کی فضا سنگین تھی، دلاور خان کا سایہ جیسے کمرے میں چھا گیا تھا۔ نوشین کو وہ کوئی دنوں سے اس حال میں رکھ چکا تھا۔ اس کی ہر حرکت پر اس کی نظر تھی، اس کی ایک ایک سانس پر دلاور کی نظریں گڑی رہتی تھیں۔ وہ بہت چیخی، چلائی، لیکن اس کی ایک نہیں سنی۔ بھاگنے کی کوشش کی پر بھاگ نہیں پائی۔ آج اسے 5واں دن تھا اس کی قید میں۔ وہ ابھی تک ملنے نہیں آیا تھا کہ اچانک آج دلاور خان اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر وہی طنز کی مسکراہٹ تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف تھا، ایک خاص چمک تھی۔ تو مس رپورٹر، کیسا لگ رہا ہے دلاور خان کی قید میں؟ ویسے تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ یہ دلاور خان کی قید، یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ دلاور کا لہجہ سرد اور سخت تھا۔ وہ قدم بقدم نوشین کے قریب آ کر بولا، میرے قریب مت آؤ۔ وہ خوف سے پیچھے ہوتی ہوئی بولی، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس صرف ایک آپشن ہے۔ نوشین نے سر جھکا لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کا قریب آنا، اس کی قید میں اتنے دن قید رہنا اب تھوڑی خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ تمہارے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، میرے ساتھ نکاح کرو، ورنہ تمہارے خاندان کی زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ دلاور خان کی آواز گہری اور دھمکانے والی تھی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی دھمکی چھپی ہوئی تھی جس نے نوشین کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ذرا اور آگے آیا تو نوشین پیچھے دیوار سے چپک سی گئی تھی۔ تم مجھ سے ایسا کچھ نہیں کروا سکتے، میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، آئی سمجھ بات؟ نوشین کو غصہ آ گیا تھا اس کی بات پر۔ وہ زور سے چلائی تھی، لیکن اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی بھری ہوئی تھی۔ دلاور خان اس کے جواب پر صرف مسکرایا تھا، پھر اچانک اس کے ذرا اور قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ نوشین کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا اور اس نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پر کاش دیوار کے پیچھے کوئی دروازہ ہوتا تو وہ چھپ جاتی۔ میرے ساتھ کھیلنا بند کرو، میں تمہیں نہیں مانوں گی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں خوف چھپا ہوا تھا۔ بے بسی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دلاور خان نے ان بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں سمندر بھرا ہوا تھا، خوف۔ دلاور خان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا اور پھر اس کی سانسوں کی رفتار بڑھتی دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری آنکھوں میں خوف ہے نوشین، اور تم جانتی ہو یہ خوف تمہارے دل میں ہے، تم اس خوف سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارے خاندان کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری ہر حرکت میری نگرانی میں ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کا بھلا چاہتی ہو تو چپ چاپ سے مان جاؤ۔ نوشین کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی ایک حرکت بھی اسے شرمندہ کر سکتی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دلاور خان نے ایک انگلی سے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ تمہارا دل ڈر سے دھڑک رہا ہے۔
تمہیں اتنا خوف ہے کہ تم اپنے پیروں کے نیچے کھسکنے والی زمین محسوس کر رہی ہو، لیکن تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم کب تک بچو گی۔ یا تم میرے ساتھ نکاح کرو گی اور اپنے خاندان کو بچاؤ گی، یا پھر ان سب کی موت دیکھنا چاہتی ہو۔ نوشین نے روتے ہوئے نفی کہ اس کے خاندان کی موت کا وہ تصور تک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی روح تک کانپ اٹھتی۔ دلاور خان لوگوں کو بے بس کرنا جانتا تھا، ان کی شیرت پر وار کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ نوشین کی آنکھوں میں نفرت تھی، وہ خاموش تھی، مکمل طور پر بے بس۔ دلاور خان اس کی کمزوری جان چکا تھا اور اس کے احساسات کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اب تمہاری گونجتی ہوئی خاموشی نے ثابت کر دیا کہ تمہیں اپنے خاندان کی جان بہت عزیز۔ پھر اس خاموشی کو ہاں سمجھو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے قریب ہوا تھا۔ بالوں میں منہ دیے گہرا سانس لیا۔ نوشین سانس روک گئی، دل خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ سانسوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ چلنا ہوگا میری دنیا میں نوشین، تمہارا آخری چانس ہے، ورنہ تمہارے خاندان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نوشین کا دل ابھی تک بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن چہرہ ضد اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ نہیں، میں تم جیسے درندے سے نکاح کر کے اپنی روح کو مزید ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے دلاور کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ دلاور خان کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہوا، پھر وہ دھیرے سے ہنسا، وہی خطرناک سکون سے لبریز ہنسی۔ لڑکی، تم بہت بہادر ہو، لیکن بہادری اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب تمہارے اپنوں کی سانسیں کسی اور کے رحم و کرم پر ہوں۔ اس نے جیب سے ایک موبائل نکالا۔ اسکرین پر نوشین کے بھائی کی تصویر، اس کی ماں کے کلینک سے نکلتی ویڈیو، یہ سب ابھی تک محفوظ ہے، لیکن تمہارے انکار کے بعد شاید نہ رہے۔ نوشین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تم اتنے نیچے گر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی، آواز میں خوف تھا، لیکن وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی خود کو۔ میں نہیں گرا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں یہ سب دکھاؤں۔ اس نے نوشین کے بازوں کو پکڑ کر کمر کے پیچھے موڑا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، جبکہ دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا جو تم سمجھ نہیں سکتی نوشین۔ تم سمجھدار ہو، مضبوط ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے برابر کا مان دے رہا ہوں۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، اس کے خوف کو سانسوں میں سونگھتا ہوا بولا۔ نوشین نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں، دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میں تیار ہوں۔ جس طرح وہ اسے اپنی قربت میں پاگل کر رہا تھا، جان کر اسے مجبور کر رہا تھا، وہ اپنوں کی جان اپنی عزت کی خاطر مان گئی تھی۔ اس کا دل کیا چیخ کر روئے، اتنا روئے کہ ہر روح کانپ اٹھے۔ نوشین کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے خاندان والوں کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کا سودا کر بیٹھی تھی۔ ایک کاغذ، ایک دستخط اور اس کی زندگی برباد ہونے والی تھی۔ دلاور خان نے اگلے ہی دن پورا انتظام کروایا تھا۔ نوشین کی پلکیں جھپکنے لگیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے تم سے خود سے نفرت ہو گئی ہے دلاور خان، یہ سودا میں نے اپنے گھر والوں کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ میں مر جاتی، لیکن تم جیسے گھٹیا انسان سے نکاح کبھی نہ کرتی۔ وہ آخری حد پر آ چکی تھی، چیخو پکار کی، پر کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ آنسو اس کی گال پر بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور دستخط کر دیا۔ دلاور خان کا چہرہ ایک فاتح کی طرح چمک رہا تھا۔ مبارک ہو مسز دلاور، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن نوشین کی آنکھوں میں کچھ بجھنے کے بجائے جل رہا تھا، نفرت، آگ، بدلہ۔ وہ قید ہو گئی تھی، لیکن ہار نہیں مانی تھی۔ بدلے کی آگ اپنے اندر جل رہی تھی۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ نفرت کی ایک نئی دیوار تھی جس پر محبت شاید کبھی دستک دے یا شاید ٹکرا کر لوٹ جائے۔ نکاح ہو چکا تھا، کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسی خاموشی جو شور سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی۔ نوشین دل میں ہزاروں طوفان لیے بیٹھی تھی، جبکہ دلاور خان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نئی دلہن مگر زبردست تھی۔
نفرت میں گندی ہوئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی دلاور خان کے کلون کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نوشین سفید لباس میں سر جھکائے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھی، شاید خوف سے یا شاید دل کے ٹوٹنے سے۔ دلاور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج تم میری ہو گئی ہو مکمل، رسم کے مطابق بھی اور حقیقت کے مطابق بھی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں تمہیں وقت دوں گا۔ دلاور خان کی وارننگ نوشین کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ تم نے زبردستی کیا ہے، اور نکاح کوئی قید نہیں ہوتا جو دھمکی سے جیتا جائے۔ تم جیسے لوگ ہوس پرست ہوتے ہیں، نوشین نے نفرت سے کہا۔ دلاور نے ایک قدم اور قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں آج نقصان نہیں پہنچاؤں گا نوشین۔ تمہارے خوف کو چھو کر خوشی نہیں ملتی مجھے۔ میں چاہتا ہوں تم خود مانو کہ تم میری ہو۔ میری دنیا دیکھو، مجھے سمجھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، لیکن اگر تم نے فرار ہونے کی دوبارہ کوشش کی یا میرے خلاف کچھ بھی کیا تو اگلی بار تمہارے پیار سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ ہر چیز چھن جائے گی تم سے، سب کچھ۔ نوشین کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھیں۔ دلاور نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر قریب کیا۔ نوشین کی سانس اکھڑ گئی۔ دلاور کا لہجہ سرد تھا، مگر اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ پھر دلاور نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑا۔ چلو آرام کرو، آج کی رات میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ اب تم میری دنیا کا حصہ ہو، چاہے نفرت سے ہی صحیح۔ وہ اسے بیڈ پر لے گیا، مگر فاصلہ قائم رکھا۔ نوشین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے اذیت دے گا، چھین لے گا اس کی ہر حد، لیکن دلاور خان نے اس رات صرف ایک حد چھوئی تھی، اس کی سوچ۔ رات گزر گئی، فاصلے میں لپٹی ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ ایک نکاح جو دھمکی پر ہوا، مگر جس کی ہر سانس اب دل اور دماغ کے بیچ ایک جنگ چھیڑنے والی تھی۔ دلاور خان کا نکاح کے بعد رویہ وہ نہیں تھا جیسا نوشین نے سوچا تھا۔ نہ وہ زبردستی کرتا، نہ ہی چیختا، نہ مار پیٹ، مگر ہر وقت اس کی آنکھوں میں وہ سرد خاموشی ہوتی، جیسے ہر پل کچھ سوچ رہا ہو، ہر پل اسے پڑھ رہا ہو۔ نوشین اس کے محل نما گھر میں تھی، مگر یہ محل قید خانے سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف محافظ، بند دروازے، کیمرے، اور سب سے سخت پہرا تھا دلاور خان کی نظروں کا۔ وہ جہاں جاتی، دلاور یا تو خود ساتھ ہوتا یا کہیں چھپا ہوا اس کی ہر حرکت نوٹ کرتا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، نوشین نے ایک دن اس کے سامنے چیخ کر کہا۔ دلاور نے اسے دیکھا، کچھ لمحے تک خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، محبت کرنے والے اکثر نفرت سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ نوشین کی آنکھوں میں چنگاریاں دہکنے لگیں۔ تمہارے لیے میرے دل میں صرف نفرت ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ سرخ آنکھوں میں غصہ تھا جو سامنے والے کو اپنا اسیر کر رہا تھا۔ وہ چلی گئی، لیکن اس رات اس کے دل نے فیصلہ کیا فرار ہونے کا۔ ایک بار پھر سے بھاگنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اگلی رات جب سب سونے لگے تھے، نوشین نے وہ خفیہ دروازہ استعمال کیا جو ایک دن پہلے ایک ملازمہ سے باتوں باتوں میں سن لیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی، ڈرتی، دھڑکتے دل کے ساتھ ایک چھوٹے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا، بس چند قدم اور۔ دل نے امید کی سانس لی، لیکن اگلے ہی لمحے زمین گھوم گئی۔ اچانک پاؤں ایک پتھر سے بری طرح مڑا اور وہ چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ آہ! درد سے کراہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پاؤں کاٹ کھائے سانپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے وہی سائے جیسا وجود، دلاور خان۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا آیا، چہرے پر ایک طنزیہ سنجیدہ مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے ٹکر نہ لینا۔ اس نے گھٹنوں کے بل جھک کر نوشین کے چہرے کو قریب سے دیکھا۔ نوشین کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ چکی تھیں، درد، تکلیف اور بے بسی اس کی پلکوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ دلاور نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھاگنے سے پہلے کم از کم 2 بار سوچ لیا کرو نوشین، کیونکہ اب تم میرے پاس سے جا نہیں سکتے، اور اگر جاؤ گی بھی تو واپس میری باہوں میں ہی آؤ گی۔ اسے سیدھا روم میں لے گیا، جہاں وہ اور بھی سخت نگرانی میں اس کی نظروں کے حصار میں قید ہونے والی تھی۔ لیکن نوشین ابھی بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کی نفرت کم نہیں ہوئی، بلکہ اور گہری ہو چکی تھی۔
نوشین کو کمرے میں قید ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ پاؤں پر پٹی بندھی تھی مگر وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ ہر دروازے پر پہرے تھے اور ہر سانس پر نظر، لیکن سب سے زیادہ خطرناک پہرا وہ تھا جو دلاور خان کے خاموش نظروں کی صورت میں ہر پل اس کے گرد منڈلاتا رہتا۔ دلاور دن میں کئی بار آتا، کبھی خاموشی سے بیٹھا رہتا، کبھی اس کی طبیعت پوچھتا اور کبھی صرف اسے دیکھتا، اور وہ ابھی بھی اسے موقع دے رہا تھا۔ نوشین کے لیے یہ رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ شخص جو زبردستی نکاح کر چکا تھا، جو اس کی آزادی چھین چکا تھا، وہ اب اس کی تیمارداری کر رہا تھا، نرمی سے بات کرتا تھا، کھانے کی ٹرے خود لے کر آتا تھا۔ ایک شام جب وہ درد میں کرا رہی تھی تو اچانک دروازہ کھلا۔ دلاور اندر آیا، ہاتھ میں گرم پانی اور پٹی کا سامان۔ تمہاری ملازمہ چھٹی پر گئی ہے تو آج یہ کام مجھے کرنا پڑے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسے خود کے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اسی لیے اس کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی۔ نوشین نے تنفر سے رخ موڑ لیا۔ تمہیں میرے قریب آنے کا کوئی حق نہیں۔ دلاور نے ایک سرد سانس لی۔ حق؟ تم نے حق کی بڑی اچھی تعریف کی تھی اس دن جب میرے خلاف رپورٹ لکھی تھی۔ اب میں صرف تمہارے پاؤں کا علاج کر رہا ہوں، دل کا نہیں۔ نوشین کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں کی پٹی بدلنے لگا، نرمی اور احتیاط سے، جیسے وہ کوئی نازک شیشہ ہو۔ نوشین کا دل بے اختیار دھڑکا اس کے لمس پر، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ مت کرو یہ سب، میں تمہارے نرم لہجے سے متاثر ہونے والی نہیں۔ تم وہی آدمی ہو جو میری آزادی چھین چکا ہے، نوشین نے سخت لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں نفرت تھی اس کے لیے، جو شاید اب اس کی قربت میں پگھل رہی تھی۔ اس کا ہونا ایک الگ احساس تھا۔ دلاور نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچتی ہو، لیکن ایک دن تم سچائی بھی دیکھو گی اور میرا دل بھی۔ اب تمہارے نخرے بنتے ہیں، ویسے بھی میں خود نہیں جانتا تم سے کب کیسے محبت کر بیٹھا۔ وہ پٹی باندھ کر اٹھا اور دھیرے سے بولا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نوشین نے اسے غور سے دیکھا تو فوراً نظریں پھیر۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتا تھا۔ پھر تو یہاں رشتہ بھی کچھ اب ایسا تھا جہاں ایک کشش تھی۔ میں تمہیں قید نہیں رکھ رہا نوشین، میں صرف تمہیں تمہاری ہی ضد سے بچا رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا، لیکن نوشین پہلی بار کچھ پلوں تک اسے گہری دلچسپی سے سوچتی رہی۔ غصہ بھی تھا، نفرت بھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس رات نیند نے بھی نوشین سے منہ موڑ لیا۔ نفرت کے اس قول میں کہیں کوئی نرم سی دراڑ سی پڑ گئی تھی، اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس احساس سے گھبرا رہی تھی یا کشش محسوس کر رہی تھی۔ رات خاموش تھی، چاند آسمان پر تنہا سا بھٹک رہا تھا، جیسے خود بھی کسی کی یاد میں ہو۔ نوشین کی کھڑکی کھلی تھی اور وہ ٹھنڈی ہوا میں بے مقصد باہر دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ دلاور خان نے سارا دن اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی نے نوشین کے دل میں خالی پن سا بھر دیا تھا۔ وہ جس سے نفرت کرتی تھی، اب اس کی غیر موجودگی میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا نوشین؟ وہ تمہارا دشمن ہے، قید کرنے والا، تمہیں دبانے والا، اور تم اس کی کمی محسوس کر رہی؟ اس نے خود کو جھڑکا، مگر دل نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ اچانک باہر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ نوشین چونک گئی۔ دھماکے پر دھماکہ، فائرنگ، چیخیں، سب کچھ تیز ہو رہا تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ ایک گارڈ زخمی حالت میں اندر گھسا۔ میڈم چھپ جائیے، حملہ ہوا ہے۔ نوشین کا چہرہ سفید پڑ گیا، سانس اٹکنے لگی، دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکلنے کی ضد کر رہا ہو۔ اس لمحے دلاور خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے، پسینے اور خون کے چھینٹوں سے لتھڑا ہوا تھا۔ نوشین، وہ اس کے پاس آیا۔ چلو یہاں سے، نکلنا ہوگا۔ دلاور خان اس وقت گھبرایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ نوشین تھی۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ اب نوشین کی ہمت، اس کا بہادر پن نے اسے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کہ کیا ہو رہا ہے؟ نوشین کے لب کپ کپ آئے، دل خوف زدہ ہوا۔ دلاور کی حالت دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ میرے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، تو میں ان کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ اس نے نوشین کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ گولیاں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، گارڈ زمین پر گر رہے تھے، نوشین کے قدم لرز رہے تھے، مگر دلاور کا ہاتھ تھامے وہ بھاگ رہی تھی۔ ڈر کی شدت میں اس کا سہارا بن گیا تھا، وہی دلاور جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اور جس کے لمس سے آج سے عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک موڑ پر حملہ آور سامنے آ گئے۔ دلاور نے نوشین کو پیچھے کیا۔ نیچے جھکو،
اور خود بندوق تانے ان پر ڈٹ پڑا۔ فائرنگ کی آوازیں، چیخیں اور پھر خاموشی۔ نوشین نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا دلاور زخمی کھڑا تھا۔ تم زخمی ہو گئے؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں اسپتال لے جانا ہوگا۔ دلاور نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار تمہارے لبوں پر میری فکر دیکھی ہے۔ شاید موت ہی وہ چیز ہے جو دشمنوں کو انسان بنا دیتی ہے۔ نوشین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ آنکھوں میں ایک انجانی نمی، ہاتھوں میں اس کے خون کا لمس اور دل میں ایک انجان سا درد جو شاید نفرت نہیں تھا۔ اچانک دلاور خان زمین پر گرا تو نوشین کی چیخ بے ساختہ نکلی۔ دلاور! وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب ہوئی۔ اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی زخم ہے، وہ ہلکی آواز میں بولا جیسے خود کو مطمئن کر رہا ہو، مگر زخمی ہاتھ اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ چپ رہو، کچھ مت بولو۔ نوشین نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخم پر دبایا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ دلاور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیا میری موت سے واقعی فرق پڑے گا تمہیں؟ نوشین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، وہ آنکھیں جن سے وہ ہمیشہ نفرت کرتی تھی۔ آج وہ تھکی ہوئی، زخمی اور نرم سی لگ رہی تھی۔ چپ رہو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ دلاور بے ہوش ہو چکا تھا۔ نوشین نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر اندر والے کمرے میں منتقل کیا، جہاں ابھی بھی دھوئیں کی بو اور خطرے کی باز گشت باقی تھی۔ رات کی تاریکی میں نوشین اس کے پاس بیٹھی رہی، ہر آہٹ پر چونکتی، ہر سانس پر اس کی دھڑکن سنتی۔ تم دشمن ہو، مگر کیوں لگتا ہے کہ اگر تم چلے گئے تو کچھ ٹوٹ جائے گا میرے اندر؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ دلاور کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ہاتھ کو چھو گیا۔ نوشین چونکی، لیکن ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ ایک نرم سا لمس تھا، جیسے دو دشمن ایک لمحے کے لیے ہتھیار رکھ کر خاموشی سے ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ رات گزر گئی۔ صبح کی روشنی نے دلاور کی پلکوں کو حرکت دی۔ اس کی آنکھ کھلی اور وہ پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ نوشین کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، پرواہ تھی، غصہ نہیں، بے چینی تھی۔ تم یہاں؟ دلاور کی آواز ہلکی تھی۔ نوشین نے رخ موڑ لیا۔ ہاں، صرف اس لیے تاکہ تم میرے خلاف مزید سازشیں نہ کر سکو۔ دلاور ہنس پڑا، پھر ہلکا درد سے کر رہا۔ نفرت کا پردہ بہت باریک ہوتا ہے نوشین، جذبات اکثر اس کے پار نظر آ ہی جاتے ہیں۔ نوشین کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا اور اسے لگا جیسے وہ نفرت سے زیادہ خود سے لڑ رہی ہے۔ دلاور خان کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ زخم تو بھر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی اور درد چھپا تھا، وہ درد جسے وہ چھپانا چاہتا تھا، مگر نوشین کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ اگلے دن نوشین کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ ہوا سے پردے اڑ رہے تھے اور دلاور کی نظریں کسی دور ماضی میں الجھی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی سب کچھ پا کر بھی انسان خالی رہ جاتا ہے، وہ آہستگی سے بولا، جیسے خود سے۔ نوشین خاموش کھڑی رہی، پھر اس کی نظر ایک فریم پر پڑی۔ ایک عورت کی تصویر تھی، معصوم سی، خوبصورت سی، آنکھوں میں روشنی لیے۔ یہ کون ہے؟ نوشین کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دلاور نے نظریں چونکی، ایک لمحے کو چپ رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میری چھوٹی بہن زارا۔ نوشین تو پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی، میں اس کی دنیا تھا، مگر اس دنیا کی کسی نے برباد کر دی۔ اس کے لہجے میں گھٹا ہوا طوفان تھا۔ کیا ہوا اسے؟ دلاور نے نظریں چرائیں۔ ایک سیاستدان کے بیٹے نے اسے اغوا کر لیا، اس پر ظلم کیا، اور جب میں انصاف مانگنے گیا تو پولیس نے مجھے مجرم بنا دیا۔ میری بہن نے خودکشی کر لی اور اس دن میں دلاور خان بن گیا۔ نوشین کا دل جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ وہ شخص جو اسے ظالم لگتا تھا خود ایک ظلم کی پیداوار تھا۔ تم نے قانون کا راستہ کیوں چھوڑا؟ نوشین کی آواز ٹوٹتی ہوئی تھی۔ کیونکہ قانون صرف طاقتور کے لیے ہوتا ہے، اور میں تو کمزور تھا، تو میں نے وہ طاقت چھین لی۔ وہ طاقت بن گیا جو میری بہن کی حفاظت نہ کر سکی۔ میں اب کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتا۔ نوشین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نفرت کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ وہ اس وقت خود کو سمجھ نہ سکی۔ تم اب بھی دیر نہیں ہوئی دلاور، تم بدل سکتے ہو، وہ جیسے ایک امید سے بولی تھی۔ وہ ہنسا، اور تم مجھے بدلو گی؟ ایک رپورٹر جسے میں نے قید کیا، ڈرایا اور زبردستی نکاح کیا؟
नौशीन की आंखों में नमी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। शायद क्योंकि मुझे लगता है तुम अंदर से बुरे नहीं हो। दिलावर खामोश हो गया, फिर आहिस्तगी से उसके करीब आया। तुम मेरे जख्मों को लफ्ज़ों से छूने लगी हो नौशीन, और ये ख़तरनाक है। नौशीन की धड़कन तेज़ हो गई पर लबों पर खामोशी छा गई। ये खामोशी कुछ कह रही थी और शायद दोनों दिल अब कुछ सुनने के लिए तैयार थे। दिलावर खान अपनी मामूल की सर्द मिजाजी में वापस आने लगा था। जख्म तो भर गए थे मगर दिल पर लगे निशानात वो गहरे थे। नौशीन का वजूद अब उसके लिए सिर्फ कैदी नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी खामोशी बन गई जिसमें वो खुद को सुनने लगा था। नौशीन भी बदली बदली सी थी। वो जो हर लम्हा दिलावर से नफरत करती थी, अब उसकी बातों में दर्द तलाश करने लगी थी। अब एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ देने लगा था, मगर जैसे ही वो एक दूसरे के करीब होने लगे, तकदीर ने फिर एक वार किया। रात के वक्त दिलावर के ख़ास लोगों में से एक इमरान जल्दी में कमरे में दाखिल हुआ। खान, हमें एक चीज़ हाथ लगी है। उसने एक मोबाइल फ़ोन आगे किया जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। नौशीन की आवाज़ थी। हाँ, मैं अंदर हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो मुझ पर एतबार करने लगा है, बस थोड़ा वक्त और। दिलावर का चेहरा सन हो गया, वक्त जैसे थम गया हो। ये कब की है? उसकी आवाज़ में ज़ब्त था। 5 दिन पुरानी है खान, वो अब भी हम सब पर नज़र रखे हुए है। दिलावर की आंखों में एक लम्हे को कुछ टूट गया। वो जो धीरे धीरे उस पर एतबार करने लगा था, जिसके दर्द को वो समझने लगा था, वही उसके एतमाद को कुचल गई। नौशीन इस वक्त अपने कमरे में थी। वो दिलावर के लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। दिल अजीब से एहसास में धड़क रहा था। क्या वाकई वो अब उससे नफरत नहीं करती? दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दिलावर खान सामने था, आंखों में वही पुरानी सर्दी, वही गज़ब। तो ये था तुम्हारा खेल? वो गुस्से में धाड़ा। नौशीन के कदम डगमगाए। क्या हुआ दिलावर? अचानक उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। नाम मत लो मेरा। तुमने सब कुछ झूठ पर खड़ा किया। मेरी बहन के नाम पर मुझसे हमदर्दी की और मेरे एहसासात के साथ खेला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मोहब्बत की थी ना मैंने तुमसे, और तुमने मेरी पीठ पीछे रिकॉर्डिंग की फिर से। वो गुस्से से पागल हो रहा था। नौशीन के चेहरे से खून छूटने लगा। नहीं, वो रिकॉर्डिंग पुरानी है। उसने रोते हुए सफाई देनी चाहिए। हाँ, ये सब उसी ने किया था, नफरत में। लेकिन जिस दिन से हमला हुआ था, उसका पास्ट सुना था, वो बदल गई थी। उसने सब छोड़ दिया था। उसके लिए दिल में जगह बनने लगी थी। पर अब ये सब अचानक सामने आना, नौशीन को खौफ सा आया। कैसे यकीन दिलाई कि उसे चुप। उसने नौशीन के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर करीब किया। तुम सब औरतें एक जैसी होती हो, इस्तेमाल करती हो और जब दिल भर जाए तो छोड़ देती हो। नौशीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बदलते देखा था। मैंने सच में। उसने अपनी बात पूरी करनी चाहिए लेकिन वो बीच में काट गया। झूठ। तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम कैद नहीं, गुलाम हो मेरे। जो बोलूँगा वही करोगी। बहुत शौक है ना मुझे सजा दिलवाने का, तो करो अब जो करना है। उसने नौशीन को जोर से दीवार से लगाया, मगर उसके चेहरे पर ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि कहीं अंदर एक टूटा हुआ दिल भी था जो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। नौशीन की आंखों में आंसू थे मगर उसके लब पक्के आज़म से बंद थे। वो जानती थी कि दिलावर के दिल में शक ने जहर घोला है, जो अब उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं। दिलावर, मैं सच कह रही, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो रिकॉर्डिंग में मेरे अल्फाज नहीं थे, मैं वहाँ सिर्फ सच्चाई की गवाह थी। तुम्हें वो लोग फंसाना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। दिलावर की नज़रें सख्त थी। उसने सबूत देखा तो पता चला उसमें बहुत एडिट की गई है। नौशीन समझ गई किसी ने उसके खिलाफ साजिश की। अब तुम्हारी बातों का कोई वजन नहीं है नौशीन। तुमने मुझे दुख पहुंचाया, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था। डैम इट। वो कमरे से निकलने लगा मगर अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दिलावर ने दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 मुसल्लह लोग खड़े थे जिनकी आंखों में कातिलाना इरादे थे। ये कौन लोग हैं? नौशीन के कांपते लहजे में पूछा। वही दिलावर हैरान था। आजकल उस पर हमले बहुत हो रहे थे, जबकि ये बात उसके लिए आम थी, जैसा कि उसका काम था। यहाँ ये सब कुछ नहीं, लेकिन नौशीन की वजह से डर था कहीं ना कहीं।
دلاور نے فوراً سمجھ گیا کہ یہ حملہ دشمنوں کا منصوبہ ہے جنہوں نے اس کے اور نوشین دونوں کو ختم کرنا تھا۔ نوشین چھپ جاؤ، میں ان سے نمٹتا ہوں۔ مگر اگلے لمحے ایک آدمی نے نوشین کو زور سے پکڑ لیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ دلاور نے فوراً حملہ کر دیا مگر تعداد زیادہ تھی، وہ بے بس ہو گیا جب نوشین کو وہ لوگ لے کر بھاگ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اسے بے بس کر دیا گیا تھا۔ نوشین نے خوف کے ساتھ دلاور کو دیکھا۔ دلاور مجھے بچاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز۔ دلاور کی آنکھوں میں غم اور طاقت کی ملی جلی چمک تھی۔ میں تمہیں واپس لا کر رہوں گا اور جو تمہیں نقصان پہنچائے گا اس کی زندگی کا حساب لوں گا۔ اس لمحے دلاور نے جان لیا کہ لڑائی صرف نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی بھی ہے اور وہ اپنی محبت کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ دلاور خان کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ نوشین کا اغوا اس کے لیے ذاتی جنگ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اسے کمزور دکھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اب وقت تھا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ صرف گینگسٹر نہیں بلکہ ایک مرد ہے جو اپنی محبت کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ دلاور نے فوری طور پر اپنی سب سے وفادار ٹیم کو جمع کیا۔ نوشین کو واپس لانا ہے، کوئی غلطی برداشت نہیں۔ اس کی آواز میں سردی اور عزم کی ملی جلی جھلک تھی۔ ٹیم کے سربراہ عمران نے پوچھا، دوسرے لوگ کہاں لے گئے تھے؟ کوئی معلومات؟ دلاور نے موبائل کھولا اور نوشین کی آخری لوکیشن دکھائی جہاں سے وہ اغوا کی گئی تھی۔ ہمیں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہوگی، کوئی بھی چھوٹ نہیں۔ دلاور خود بھی اس مشن میں شامل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بچاؤ کی کارروائی نہیں بلکہ اپنی محبت کی عزت کی بازیابی بھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، دلاور کی ٹیم نے دشمن کے ٹھکانے پر دھاوا بول دیا۔ تالے توڑے، گارے مارے اور وہیں کہیں نوشین کی آواز سنی۔ نوشین کی تلاش کر کے اس کو آزاد کروا لیا گیا۔ جب دلاور کے بازو میں آئی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کے رنگ تھے۔ نوشین نے سر دلاور کے سینے پر رکھ دیا۔ شکریہ، میں جانتی تھی کہ تم مجھے بچا لو گے۔ میں تم پر اعتماد کرنا چاہتی ہوں دلاور۔ یہ وہی جانتا تھا کیسے کر کے اسے بچایا تھا، ایک ایک سانس وہ کیسے لے رہا تھا اس کے بغیر۔ وہیں نوشین کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ دلاور نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اب ہمیں ایک دوسرے پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ محبت کی وہ نئی شروعات تھی جو نفرت اور شک کی دیواروں کو توڑ کر ابھر رہی تھی۔ دلاور کے بازوؤں میں محفوظ نوشین کی دھڑکن بھی بے قابو تھی۔ پہلے تو وہ سسکیاں لے رہی تھی، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ دلاور کی آنکھوں میں جا گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھی وہی شخص جسے وہ نفرت کرتی تھی اب اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے دل کا سکون بن گیا تھا۔ دلاور نے نرم آواز میں کہا، تم نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے نوشین۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے اپنے کام سے، اپنی فیلڈ سے نفرت ہو گئی۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ نوشین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں، مگر وہ خوف، وہ شک۔ دلاور نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، خوف اور شک ہر محبت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہم مل کر انہیں شکست دیں گے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک کر رکھ دیا گیا ہو۔ دلاور نے آہستہ آہستہ نوشین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر رکھا۔ نوشین کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی جاگی جو نفرت کے سائے کو دھندلا کر محبت کی صبح لے آئی۔ دونوں کی نظروں نے ایک دوسرے کو سچائی سے دیکھا اور وہ پہلی بار محسوس کیا یہ رشتہ نفرت سے کہیں بڑھ کر محبت کی بنیاد رکھ چکا ہے۔ دلاور نے ہنس کر کہا، اب تم میری اور میں تمہارا۔ نوشین کے ہونٹوں پر بھی ایک خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ سج گئی جو کہہ رہی تھی کہ ہاں، چاہے جتنا بھی طوفان آئے ہم ساتھ ہیں۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، نفرت کی دیواروں کے پار محبت کی پہلی روشنی، اور پھر ایسے ہی محبت کے دن ان کی زندگی میں گزرنے لگے۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ نوشین کے ہاتھ میں آج ایک چھوٹا سا خواب تھا، ایک ایسی خبر جس نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ وہ دلاور کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں حیا کی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی شرمیلی مسکراہٹ۔ دلاور، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں پریگننٹ ہوں۔ دلاور کی آنکھوں میں پہلی بار نرم مایوسی اور خوشی کا عجیب امتزاج جھلکا۔ اسے نوشین کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، یہ سب سے خوبصورت خبر ہے جو تم نے سنائی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تم نے مجھے ایک حسین زندگی دی ہے،
تم اور ہمارا بچہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوبصورت تحفہ۔ دونوں خوشی سے گلے لگے، لیکن ان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اسی رات جب وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، گھر پر زوردار دھماکہ ہوا، دھواں چھا گیا اور دشمنوں کی گھن گرج سنائی دی۔ دلاور نے فوراً ہتھیار اٹھایا۔ نوشین، میری بات سنو، میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے، لیکن میں جس فیلڈ میں ہوں میری ایک ایک سانس میں خطرہ ہے۔ اب میں خود اس فیلڈ سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہمارے بچے کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کب تک یہ رہے گا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، ویسی بہادر بنو جیسی تم تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے محبت سے بول رہا تھا۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، اب اس کا ساتھ جینا چاہتی تھی۔ دھواں اور شور کے بیچ دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ دلاور نے پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نوشین خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے دل میں دلاور کے لیے اعتماد بھی تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ہر قیمت پر اسے بچائے گا، لیکن یہ حملہ ان دونوں کے لیے ایک نئی لڑائی کا آغاز تھا۔ ایک اچانک گولی دلاور کے بازو میں لگی، پھر دوسری اس کے سینے پر چلی۔ دلاور نے خود کو سہارا دیا۔ دلاور! نوشین حلق کے بل چیخی تھی، وہ گرنے لگا۔ اپنے آخری طاقت سے نوشین کا ہاتھ پکڑا، اسے دوسری سمت لے گیا۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ دلاور، چھوڑو مجھے، تمہیں یہ حق نہیں کہ اپنی جان خطرے میں ڈالو۔ اس جان کے حقدار صرف تم ایک نہیں، سمجھے تم؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ دلاور نے درد سے ہنستے ہوئے کہا، نوشین، تمہاری حفاظت ہی میری زندگی۔ اس کی حالت نازک تھی، وہ اسے سہارا دے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دلاور کے آدمی اپنا مقابلہ بہت اچھے سے کر رہے تھے، وہیں نوشین کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ دلاور خان کو خون میں لپٹ دیکھ کر دلاور نے اپنا سر نوشین کی گود میں رکھ دیا۔ سانس اکھڑ رہی تھی اس کی۔ نوشین پہلی بار اپنے دل کی باتیں بے ساختہ کہنے لگی۔ دلاور، میں تم سے نفرت نہیں کرتی، میں خوف، تنہائی اور محبت کے مابین الجھی ہوئی تھی۔ تم میری زندگی میں روشنی لائے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔ پلیز آنکھیں مت بند کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے آج دل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ دلاور نے آہستہ سے اپنی آخری سانسوں میں کہا، نوشین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت یہی میرا فرض۔ مجھے معاف کر دینا، میرے ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ میرے بچے کو کبھی نہیں بتانا کہ اس کا باپ مافیا تھا۔ نوشین کے آنسو گرنے لگے، سر نفی میں ہلانے لگے۔ اس نے دلاور کی محبت کو اپنی روح میں محسوس کیا تھا اور وعدہ کیا کہ اس کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ کئی ماہ بعد ایک دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ آیا۔ اس کے ہونٹوں پر درد کے بجائے مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ نوشین نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا تھا، وہ ننھا سا معصوم بچہ جس کے چہرے پر دلاور کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ نوشین نے اس کے نرم گالوں کو چھو کر کہا، تم میرے دل کا سکون اور تم میں دلاور کی روح زندہ ہے۔ وہ روز اپنے بیٹے کو دیکھ کر دلاور کی یاد میں گم ہو جاتی تھی۔ اس کی ہر ادا میں، ہر مسکراہٹ میں وہی طاقت اور محبت محسوس کرتی جو دلاور کی خاص بات تھی۔ نوشین نے اپنے بچے کو اپنے اندر کی تمام نفرت اور دکھ کے بجائے محبت سے کھانے کا فیصلہ کیا۔ دلاور کے جانثار ہونے کے بعد نوشین نے اپنی زندگی کو سنبھالنا سیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ ہے جو دلاور کی یادوں کا زندہ سفیر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا دلاور کی طرح مضبوط اور محبت سے بھرا ہو اور ان دونوں کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے۔